बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दौर हाजिर हो या अहते गुज़िश्ता, रिश्तों की बसात पर हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक किरदार करके रुखसत हो जाता है। रिश्तों की धूप और छांव का ये खेल हमेशा एक अलग नतीजा निकालता रहा है। कभी मोहब्बत की बेमिसाल कुर्बानी और कहीं मफाद परस्ती और हिर्सो तमा की ऐसी कार्रवाई के देख कर रिश्तों पर से ईमान ही उठ जाए। वो जो उसकी शरीके हयात थी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो हयात की नहीं बल्कि दौलत की शरीक थी, जिसे पाने के लिए वो गुनाहों की दलदल में उतर चुकी थी। उसे निकालने के लिए मलिक सफदर को बड़ी मेहनत करना पड़ी, क्योंकि दगाबाजों का अंजाम कभी खुशगवार नहीं हो सकता। और यही बात मलिक साहब ने उसे खूब शानदार तरीके से समझा दी थी। रिश्तों के जंजाल में उलझे एक बीमार शख्स की नेक नामे पर निशानेबाजी का अहवाल। मौजूद सामईन कराम, उर्दू वॉइस जोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, उसका अनवान है दगाबाज। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। हफ्ता भर थाने से दूर रहने के बाद जब मैं दोबारा ड्यूटी पर हाजिर हुआ तो एक इंतहाई हिस्सास, सनसनीखेज और फिक्र अंगेज केस मेरा मुंतज़िर था। मुझे अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में डिपार्टमेंट से छुट्टी लेना पड़ी थी। एक जिम्मेदार बाप होने के नाते मैंने चंद रोज में अपने फर्ज को निपटाया, पेशा वराना मामूलात में वापस लौट आया। मेरी गैर हाजिरी के दौरान में हवलदार खुदा बख्श ने थाने का निजाम अपने हाथ में रखा था। खुदा बख्श एक फर्ज शनास और मुस्तैद पुलिस अहलकार था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में थाने के मामलात को बतरीके एहसन संभाल लेगा। खुदा बख्श ने मुझे मायूस नहीं किया था, लेकिन थाने की हवालात में बंद एक उम्र रसीदा शख्स को देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा था। खुदा बख्श, मैंने अपने कमरे में पहुंचने के बाद हवलदार से सवाल किया, तुमने इस बुढ़े बाबे को किस जुर्म में हवालात में डाल रखा है? इस बेचारे की उम्र तो मस्जिद का कोना पकड़कर अल्लाह अल्लाह करने की है। उसकी कहना साल हड्डियों ने ऐसी कौन सी खता कर दी है भाई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। इस बात में गर्दन हिलाते हुए वो गहरी संजीदगी से बोला, वाकई इस उम्र में तो इंसान यादे इलाही में मशगूल हो जाता है, लेकिन ये कमबख्त शैतान की मुरीदी में आ गया है। मैंने इसे ख्वामोख्वाही हवालात में बंद नहीं कर रखा। इसके जुर्म की संगीनी के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हवलदार के अल्फाज ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने थोड़ा आगे को झुकने के बाद सपाट आवाज में इस्तफसार किया, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है खुदा बख्श? इस शैतान के चीले ने अपनी जवान बेटी को पामाल करने की कोशिश की है मलिक साहब। हवलदार ने कड़वाहट भरे लहजे में बताया। लड़की की चीख पुकार ने उसकी मां और आस पड़ोस वालों को मुतवज्जा कर दिया था, इसलिए वो बेचारी बच गई। लोगों ने इस कमीने की खूब ठुकाई की और पकड़कर थाने ले आए। लगभग 8 अफराद उसके साथ आए थे। मैंने उनकी शिकायत पर इस हवस परस्त बुढ़े को हवालात में डाल दिया और आपका इंतजार करने लगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है मलिक साहब। इस संगीन केस में अमली कदम तो आप नहीं उठाना है ना? मैं नहीं जानता क्यों, मगर खुदा बख्श की वजाहत मेरे दिमाग में जगह नहीं बना पाई थी। मैंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए इस बुढ़े को हवालात के फर्श पर चुपचाप बैठे देखा था। मुझे वो कहीं से भी किसी की इज्जत का हथियारा नजर नहीं आया और हवलदार का कहना था कि उसने अपनी बेटी पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की थी। यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। बहरकैफ मैंने खुदा बख्श को अपने ख्यालात से आगाह करने की बजाय अहम सवालात का सिलसिला जारी रखा। ये कब का वाकया है खुदा बख्श? पिछली रात का जनाब, उसने जवाब दिया। वो लोग आज सुबह उसे थाने लेकर आए थे। मैंने डिपार्टमेंट से 17 नवंबर तक 24 नवंबर एक हफ्ते की छुट्टी ली थी और आज बरोज इतवार में दोपहर को अपने थाने में मौजूद था। हवलदार की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मज़कूरा वाकया 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात का था। इस बाबे का नाम क्या है? मैंने हवलदार से पूछा। क्या ये इसी इलाके का रहने वाला है? इन दिनों मेरी तैनाती जिला गुजरांवाला की तहसील हाफिजाबाद के एक गांव गोंदलावाला में थी। मौजूद गोंदलावाला कमोबेश 1000 की आबादी का गुंजान आबाद देहात था।
میرے محتاط اندازے کے مطابق وہاں مکانوں کی تعداد 250 کے قریب تھی۔ میرا تھانہ گوندلا والا سے محض 2 پرلانگ یعنی 440 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ جی ملک صاحب، خدا بخش نے اس بات میں جواب دیا، اس کا نام چراغ دین ہے اور وہ گوندلا والا ہی کا وسینک ہے۔ اس کے علاوہ کیا تفصیلات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چراغ دین اس علاقے کا ایک چھوٹا زمیندار ہے، خدا بخش نے بتایا۔ گوندلا والا میں اس کی 18 ایکڑ زرعی اراضی ہے۔ اس نے کاشتکاری کے لیے 2 ملازمین رکھے ہوئے ہیں۔ لگ بھگ 1 سال پہلے اس نے بشرا نام کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس لڑکی پر چراغ دین نے مجرمانہ حملہ کیا وہ ان دونوں کی اولاد نہیں ہے۔ شادی کے 1 سال بعد کوئی جوان لڑکی بھلا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ کا اندازہ درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کا نام شبانہ اور عمر صرف 16 سال ہے۔ شبانہ بشرا کے پہلے شوہر انور جٹ کی اولاد ہے۔ انور جٹ ان ماں بیٹی کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے انور جٹ نے بشرا کو طلاق دے دی تھی۔ چراغ دین کی پہلی بیوی رضیہ کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ رضیہ سے چراغ دین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب معاملہ واضح ہوا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بڈھے بابے چراغ دین پر جس لڑکی کو پامال کرنے کی کوشش کا الزام ہے وہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ جی یہی بات ہے، حوالدار نے کہا۔ تمہاری اس لڑکی کی ماں سے کوئی بات ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ صبح جو 8 افراد چراغ دین کو لے کر تھانے آئے تھے ان میں شبانہ کی ماں بشرا بھی شامل تھی، حوالدار نے بتایا۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس خبیث بڈھے کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ساری دنیا کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، شیطانی سوچ کے مالک اور ہوس پرست، بس انہیں موقع مل جائے پھر ان کی شرافت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا بخش، مجھے اس کیس میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ چراغ دین نے ایسی کوئی غیر اخلاقی بلکہ شرمناک کوشش کی ہوگی۔ یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ کیسا چکر ملک صاحب؟ یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں بشرا کے جذباتی بیان کو اہمیت نہیں دے سکتا، وہ بیان جو اس نے دنیا کے سارے مردوں کے بارے میں تمہارے سامنے دیا۔ اگر یہ اس کے کسی سابق ازدواجی تجربے کا نتیجہ تھا تو پھر انور جٹ سے طلاق لینے کے بعد اسے کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اگر وہ کسی مرد سے شادی نہ کرتی تو پھر کس سے کرتی؟ حوالدار میری بات کی تہ میں اترے بغیر بولا۔ عورت ہمیشہ مرد ہی سے تو شادی کرتی ہے ملک صاحب۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، تم اس کیس کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ مجھے جتنا پتا تھا وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ملک صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ باقی کی تحقیق آپ خود کر لیں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ چراغ دین کے معاملے کو کل دیکھیں گے، ابھی تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کوارٹر کی کیا حالت ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ اتوار 25 نومبر کو آپ کی واپسی ہوگی، اس لیے میں نے آپ کے کوارٹر کی 1 دن پہلے ہی صفائی اور دھلائی کروا دی تھی۔ خدا بخش نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ آپ چاہیں تو کوارٹر میں جا کر آرام کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں بھوک اور تھکاوٹ بیک وقت محسوس کر رہا ہوں۔ حوالدار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اپنا سفری بیگ اٹھایا اور کوارٹر کی جانب بڑھ گیا جو تھانے کے اپنے حصے میں 4 دیواری کے اندر بنا ہوا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ موسم سرما میں 8 بجے کا مطلب گاؤں دیہات کی آدھی رات ہے۔ میں نے مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیا تھا اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ آج سے لگ بھگ 60 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں آج کل کی طرح بجلی اور گیس کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ سوئی گیس تو تب تک دریافت ہی نہیں ہوئی تھی اور بجلی کی فراہمی شہری علاقوں تک محدود تھی۔ گاؤں دیہات قصبہ جات میں رہنے والے لوگ تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لیے لالٹین، دیے، موم بتی اور ٹارچ کا استعمال کیا کرتے تھے اور سردی کو بھگانے کی خاطر لکڑیوں یا کوئلوں والی انگیٹھی مؤثر سمجھی جاتی تھی۔ آپ اس انگیٹھی کو بجلی یا گیس کا روم ہیٹر سمجھ لیں۔ خیر، کانسٹیبل شفیع محمد میرے کوارٹر میں کوئلوں والی انگیٹھی دکھا کر واپس جانے لگا تو یکا یک مجھے چراغ دین کا خیال آ گیا۔ حوالاتی کا کیا حال ہے شفیع محمد؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا وہ بابا آرام سے سو رہا ہے ملک صاحب۔ تمہارا مطلب ہے حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر؟
نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ خدا بخش نے اسے بچھانے کے لیے ایک صف اور اوڑھنے کے لیے ایک رضائی دی ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا اور سوال کیا، شفیع محمد، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ادھر گوندلا والا میں رہتا ہے؟ شفیع محمد کا تعلق موضوع رسال پور تارڑ سے تھا۔ یہ قصبہ حافظ آباد سے سرگودا جاتے ہوئے جلال پور جٹا سے پہلے راستے میں پڑتا تھا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے اس بات میں جواب دیا، میری ماسی سکینہ کا گھر ہے یہاں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور پوچھا، اپنی ماسی سکینہ سے ملے تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 1 مہینہ ملک صاحب، اس نے بتایا۔ اس حوالاتی چراغ دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں جناب، وہ معتدل انداز میں بولا، بس اتنا کہ یہ گوندلا والا کا رہنے والا ایک زمیندار ہے۔ تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ چراغ دین کو کس جرم کے الزام میں حوالات میں ڈالا گیا ہے؟ میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، آج صبح جو لوگ اسے پکڑ کر تھانے لائے تھے، ان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی جوان سوتیلی بیٹی شبانہ کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر لڑکی کے شور مچانے اور لوگوں کی بروقت مداخلت کی وجہ سے یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شفیع محمد نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، اس واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں استفسار کیا، یقین سے بہت کچھ کہنے کے لیے تمہیں 1 دن کی چھٹی چاہیے یا اس سے زیادہ دنوں کی؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ حیرانی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ تم نے پچھلے 1 ماہ سے اپنی ماسی سکینہ سے ملاقات نہیں کی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح اس سے ملنے چلے جاؤ، یہ میل ملاپ ایک بہانہ ہوگا، اس کی آڑ میں تم پتہ لگانے کی کوشش کرنا کہ چراغ دین والے واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھ گیا جناب، وہ رسانیت بھرے انداز میں بولا۔ تھانے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے یا میں چپ چاپ نکل جاؤں؟ خاموشی سے روانہ ہونا دوسروں کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے، میں نے کہا۔ تم حوالدار خدا بخش سے کہنا کہ تمہاری سکینہ ماسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اسے دیکھنے جا رہے ہو، اور یہ کہ تم نے مجھ سے اس کی اجازت لے لی ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شفیع محمد نے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے شب بخیر کہنے کے بعد میرے کوارٹر سے نکل گیا۔ میں خود کو نیند کے حوالے کرنے سے پہلے چراغ دین کے بارے میں سوچنے لگا۔ انسان اور شیطان کا تعلق ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کا مخصوص شیطان بھی جنم لیتا ہے، جو پہلی سانس سے آخری سانس تک اس انسان کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ نظریہ انسان ہی کے تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ ہے، اس کی دینی حیثیت یا اہمیت ہے یا نہیں، اس بارے میں دعوے کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اگر ہم اس تھیوری کو سچ مان کر چلیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے گناہ کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی، زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کا شیطان اسے راہ راست سے ہٹا کر اور مذلت میں پھینک سکتا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بابا چراغ دین کے شیطان نے اسے خود سے 44 سال چھوٹی ایک لڑکی کو برباد کرنے پر اکسایا ہوگا۔ آئندہ روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ 2 افراد میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ ان میں ایک چراغ دین کی بیوی بشرا اور دوسرا ان کا گھریلو ملازم نذیر احمد اور جیرا تھا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آج سب سے پہلے چراغ دین کا تفصیلی انٹرویو کروں گا، اس کے بعد بشرا، شبانہ اور دیگر لوگوں سے پوچھ تاچھ کروں گا، مگر بشرا اپنے جیرا نامی ملازم کے ساتھ چل کر خود تھانے آ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کیس کی تفتیش کی شروعات اسی سے کرنا مناسب جانا تھا۔ بشرا دکھنے میں 30 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، لیکن بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ عمر کی چور ہے۔ وہ اس وقت پورے 38 سال کی تھی۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک گوری چٹی خوش شکل اور پرکشش عورت تھی۔ اس کا سراپا ایسا تھا کہ کسی بھی مرد کے دل کے تہے بالا کر سکتا تھا۔ بشرا کے ساتھ آنے والا ملازم جیرا صورت سے خاصا تیز اور چالاک نظر آتا تھا۔ میں نے بشرا کو بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ میری میز کے سامنے رکھی کرسی پر ٹک گئی، البتہ سانولی شکل اور رنگت کا مالک دراز قامت جیرا اس کے عقب میں بادب با ملاحظہ ہوشیار کھڑا رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی جیرا کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بشرا سے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس تھانے کا انچارج ہوں۔ آپ کے حوالدار نے مجھے بتایا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔
ہاں، میں کل دوپہر میں لوٹا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ حوالدار نے مجھے تمہارے معاملے کے بارے میں بتایا ہے، میں ابھی تم سے ملنے گوندلا والا ہی آ رہا تھا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئی۔ آپ کل کے آئے ہوئے ہیں اور تمام حالات سے واقف بھی ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے اس منحوس بڈھے کا کچھ کیا نہیں۔ وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی، آپ تو اپنی بیٹی کا گھر بسا کر آ گئے ہیں، اور یہاں میری بیٹی پر جو جواز غیبی مار پڑی ہے اس کا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ اس کی گلوگیر آواز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ انسان اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں جو کچھ سننے میں آیا ہے میں اس سے ہرگز غافل نہیں ہوں بشرا بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئیں؟ کھل کر بتاؤ، چراغ دین کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ کی جگہ میں یہاں کی تھانے دار ہوتی تو پہلی فرصت میں اس ہوس کے پجاری بڈھے کو پھانسی دے دیتی، وہ کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں کی تھانے دار تم نہیں، میں ہوں، میں نے اس کے جذباتی مکالمے سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ بشرا بی بی، یہ تھانہ ہے، کوئی پھانسی گھاٹ نہیں جہاں لوگوں کو پھانسی دی جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، اور نہ ہی یہ عدالت کا کمرہ ہے کہ مجرموں کو موت کی سزا سنائی جائے۔ تھانے کا کام بس اتنا سا ہے کہ لوگوں کی شکایات سنی جائیں، ان شکایات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار افراد کو گرفتار کیا جائے اور اپنی تفتیشی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں حوالہ عدالت کیا جائے۔ شاید میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، پھر وہ قدرے مناسب انداز میں مستفسر ہوئی، تو آپ اپنا کام کب شروع کر رہے ہیں؟ میری بیٹی کو جس ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل آپ تک پہنچ چکی ہے، اور اس افسوسناک واقعے کا ذمہ دار بھی آپ کے تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ بشرا بی بی عام دیہاتی عورتوں سے کافی مختلف تھی۔ میں نے اس میں دیہاتنوں والی جھجک، ہچکچاہٹ اور اعتماد کا فقدان نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال اس کے استفسار کے جواب میں نے کہا، تم نے کل صبح اپنے گاؤں کے چند افراد کے ہمراہ چراغ دین کو یہاں پہنچا کر حوالہ پولیس کیا ہے۔ سمجھ لو کہ اسی وقت تمہاری جانب سے تھانے میں چراغ دین کے خلاف رپورٹ درج ہو گئی تھی۔ مجھے تم صرف ایک دن کی مہلت دو، اس کے بعد تمہیں خود نظر آ جائے گا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوں یا پوری تندہی سے اس معاملے کی نپٹانے میں لگا ہوا ہوں۔ اور اس بات کا اطمینان رکھو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر متذبذب انداز میں پوچھا، آپ کو ایک دن کی مہلت کس لیے چاہیے تھانے دار جی؟ اس کیس میں 3 افراد بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، شبانہ، تم اور چراغ دین۔ جب تک میں تم تینوں کے حلفیہ بیانات قلم بند نہ کر لوں اپنی رپورٹ مکمل نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی ضروری کارروائی کے لیے 1 دن کی مہلت کا ذکر کیا ہے۔ تمہارا بیان رقم کرنے کے بعد میں چراغ دین سے پوچھ پڑتیت کروں گا، اور آج ہی کسی وقت تمہاری بیٹی کا بیان لینے کے لیے گوندلا والا کا چکر لگاؤں گا۔ امید ہے کہ میری بات اب تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرے سوال کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے پوچھ لیا، شبانہ کا بیان کیوں تھانے دار صاحب؟ وہ اس لیے کہ شبانہ اس کیس کی مرکز ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ چراغ دین پر الزام ہے کہ اس نے تمہاری بیٹی شبانہ کی عزت کو خاک آلود کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الزام تمہاری طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ شبانہ کا درجہ تمہارے دعوے کے مطابق ایک مظلوم لڑکی ایسا ہے، لہٰذا اس معاملے کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے شبانہ سے بھی بہت کچھ پوچھنا ہوگا۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ چند لمحات کے لیے وہ مجھے تذبذب کے شکار نظر آئی، پھر سنبھل کر بولی، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر تم شروع ہو جاؤ۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے کاغذ اور قلم برآمد کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میں تمہارا بیان لے لیتا ہوں۔ بشرا نے اپنے ملازم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے جیرے کا بیان بھی لینا ہے؟ ابھی فوری طور پر اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر آگے چل کر یہ اس کیس سے جڑا ہوا دکھائی دیا تو میں اسے لازمی شامل تفتیش کر لوں گا۔ جیرے، وہ اپنے ملازم سے مخاطب ہو کر تحکمانہ انداز میں بولی، تم جا کر باہر بیٹھو، میں تھانے دار صاحب کو اپنا بیان لکھوا کر آتی ہوں۔ جیرا بشرا کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن جس دوران میں بشرا سے بات کر رہا تھا وہ اللہ کا بندہ منہ میں گھنگھنیاں ڈالے چپ چاپ ہاتھ باندھے بشرا کے عقب میں کھڑا رہا تھا۔ جیرے کے جانے کے بعد بشرا نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔
اس کے بیان کی بیشتر باتیں میں پہلے سے جانتا تھا، لہٰذا میں اس داستان کا اہم اور ضروری حصہ خلاصے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی بشرا ہی کی زبانی۔ کم و بیش 1.5 سال پہلے ایک تقریب میں اس شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر یہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مجھ سے ملنے لگا۔ بالآخر اس نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی کہ شبانہ کو وہ اپنی بیٹی سمجھ کر رکھے گا۔ اس کے پاس زمین اور جائیداد ہے، لیکن اس دنیا میں اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ اگر میں اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں تو وہ اپنا سب کچھ میرے نام کر دے گا۔ سچ پوچھیں تو اس وقت میں ذہنی طور پر بہت الجھ کر رہ گئی تھی۔ 4 سال پہلے انور ڈیڈ مجھے طلاق دے کر جا چکا تھا۔ انور بڑا ہی ظالم اور کمینہ شخص تھا۔ میں نے شکر کیا کہ اس خبیث سے جان چھوٹی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خود سے عہد کیا کہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ مجھے مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی، لیکن شبانہ جیسے جیسے بڑی ہونے لگی مجھے احساس ہوا کہ بچوں کی پرورش، خصوصاً بیٹی کی نگہداشت، اکیلی ماں کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے گھر میں کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کھانسی کا مارا ہوا کوئی بڈھا ٹھڈا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ ان حالات میں چراغ دین کی پیشکش مجھے بھلی لگی۔ وہ 60 سال سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اس سے شادی کر لی کہ شبانہ اس کی پوتی اور نواسی کی عمر کی ہے، لہٰذا اس مرد کی جانب سے اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسرے مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ چراغ دین کے آگے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اور وہ آسودہ اور عمر رسیدہ بھی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے۔ لیکن میرا یہ اطمینان رفتہ رفتہ غارت ہونے لگا۔ شادی کے بعد 1 سال گزر گیا، مگر اس بدبخت بڈھے نے اپنی زرعی اراضی اور مکان میرے نام نہیں لگایا۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ وہ ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے۔ اس کے گزر جانے کے بعد سب کچھ ہمارا ہی ہوگا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ میری خوش فہمی بلکہ غلط فہمی تھی۔ وہ کمینہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے تو اس نے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شبانہ کو اپنے کسی گندے منصوبے کا نشانہ بنانے والا ہے۔ یہاں تک بتانے کے بعد اس نے لمحاتے توقف کر کے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو خشک کیا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں نے ساری حقیقت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ میری معصوم بچی کو اپنی بیٹی ہی سمجھیں اور اس نامراد بڈھے کو ایسی سخت سزا دلائیں کہ اس کی غلیظ روح تک کانپ اٹھے۔ میں نے بشرا کے اس بیان پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ جانا اور اس تسلی کے ساتھ اسے تھانے سے رخصت کر دیا۔ بشرا بی بی، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ تم اطمینان سے اپنے گھر جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ میں شبانہ کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے کوئی مجھ سے سوال یا جرح کرنے کی کوشش نہیں کی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس واقعے کے ملزم چراغ دین کو اپنے پاس بلا لیا۔ چراغ دین کی عمر 65 کے قریب تھی۔ وہ ایک کمگو شخص تھا اور جس قسم کے حالات کا شکار تھا، اس کے پیش نظر تو بقول کسے اس کی بولتی ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرکیف میرے نرم رویے سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے زبان کھول دی۔ اس کا بیان بشرا کی سنائی ہوئی کہانی سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ چراغ دین نے شبانہ پر مجرمانہ حملہ کیا تھا یا نہیں، یہ معاملہ تو رہا ایک طرف، اس کے علاوہ بھی چراغ دین کی بپتا میں بہت کچھ قابل غور اور چونکا دینے والا تھا۔ تھانے دار جی، اس نے زخمی لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے بتایا، یہ سچ ہے کہ میں نے بشرا کو پہلی مرتبہ ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب نے مجھے بشرا سے ملوایا تھا۔ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا، پہلی ہی نظر میں بشرا مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں اس کے بارے میں ادھر ادھر سے معلومات اکٹھا کرنے لگا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ گوندلا والا کی رہنے والی نہیں ہے، اس کی ایک جوان بیٹی ہے اور وہ طلاق یافتہ بھی۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ شروع میں وہ مجھے صرف اچھی لگتی تھی، رفتہ رفتہ احساس ہوا کہ قدرت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ 5 سال پہلے میری گھر والی رضیہ فوت ہو چکی تھی۔ بدقسمتی سے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور میں بیمار رہنے لگا۔ مجھے ہر لمحہ یہ فکر لگی رہتی تھی کہ اگر میں کسی دن اللہ کو پیارا ہو گیا تو میری 18 ایکڑ زمین اور مکان کا کیا ہوگا؟ میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں تھا۔ ان حالات میں مجھے یہی درست لگا کہ بشرا سے میں شادی کر لوں۔ اس رشتے سے میری تنہائی تو دور ہو ہی جائے گی، ان ماں بیٹی کو بھی ایک مستقل سہارا مل جائے گا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے اپنی کھانسی سے مقابلہ کیا، پھر 4-5 گہری سانسیں لینے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، میری نیت صاف اور مقصد نیک تھا تھانے دار صاحب، لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ بشرا سے شادی کر کے میں نے ایک سنگین غلطی کر دی ہے۔
وہ ایک مفاد پرست اور لالچی عورت ثابت ہو رہی تھی۔ وہ صبح شام صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ میں جلد از جلد اپنی زرعی اراضی اور مکان اس کے نام لگا دوں۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ میرا سب کچھ انہی ماں بیٹی کا ہے، میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، مگر وہ کسی بھی طرح میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ بلکہ ایک رات اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر دوں گا۔ ایک منٹ چراغ دین، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے واقعی بشرا سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ البتہ میں نے اسے یہ یقین ضرور دلایا تھا کہ میں ان ماں بیٹی کا پوری طرح خیال رکھوں گا، انہیں کبھی کسی کمی یا محرومی کا احساس نہیں ہونے دوں گا، اور میں نے یہ سب کیا بھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ انہی کا ہو جانا تھا۔ مگر بشرا نے تو مجھے یہ بتایا کہ تم نے شادی کے فوراً بعد اپنی زمین اور مکان اس کے نام لگوانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چراغ دین کی طرف دیکھا۔ اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے تھانے دار صاحب، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا۔ شاید میں بشرا کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیتا، لیکن اس دوران میں اس نے جس قسم کی حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے میں اس کی طرف سے بہت زیادہ محتاط بلکہ مایوس ہو گیا تھا۔ چراغ دین نے لفظ حرکتوں پر اچھا خاصا زور دیا تھا، لہٰذا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مثلاً کس قسم کی حرکتیں؟ جواب دینے سے پہلے وہ چند لمحات تک پالی پالی نظروں سے مجھے تکتا رہا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد اس نے زخمی لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں اس نازک معاملے پر پہلی بار اور وہ بھی آپ کے سامنے زبان کھول رہا ہوں۔ اگر بشرا مجھ پر اتنا سنگین الزام نہ لگاتی تو میں چپ چاپ اس کا دیا ہوا زہر پیتا رہتا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، یعنی جتنی ذلت اور بے عزتی سے مجھے گھر سے کھینچ کر تھانے میں پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد تو میرے پلے کچھ بھی نہیں رہا جناب عالی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا چراغ دین، وہ یکایک تھنک کر فریادی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے ہمت بندھانے والے انداز میں کہا، اگر تم نے شبانہ کی عزت کو میلا کرنے کی حیوانی جسارت نہیں کی تو بے گناہ ثابت ہو جانے کے بعد تم پہلے والے عزت دار چراغ دین بن جاؤ گے۔ انسان کی زندگی میں اچھا اور برا ہر طرح کا وقت آتا ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے، لیکن بہادر انسان وہ ہے جو نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اور ایسی چٹانی بلکہ آہنی جرأت صرف سچے اور با کردار لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر تو تمہارا ہاتھ اور دامن صاف ہے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ یہی ہے کہ جلد یا بدیر فتح حق اور سچ ہی کی ہوتی ہے، لیکن اس جیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ تو میں گزر ہی رہا ہوں جی، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بس مجھے ایک بات کا اطمینان ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں۔ میرا پروردگار دلوں کے بھید جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے شبانہ کو ہمیشہ سگی بیٹی سمجھا۔ کوئی انسان اپنی بیٹی کی عزت کا دشمن بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، پھر یاد دہانی کرانے والے لہجے میں اضافہ کر دیا، تم مجھے بشرا کی حرکتوں کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے۔ چراغ دین نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا تھا وہ خاصا متاثر کن تھا۔ میرے دل سے آواز آئی کہ اس نے ایسے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کے لیے اسے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ میں نے کاشتکاری کے لیے 2 ملازم رکھے ہوئے تھے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ ایک کا نام شوکت عرف شوکا اور دوسرے کا نام رفیق عرف فیقہ ہے۔ وہ دونوں میرے لیے بھروسے اور اعتماد کے بندے تھے، لیکن شادی کے 1 ماہ بعد بشرا نے فیقے پر زیورات کی چوری کا الزام لگا دیا۔ کچھ زیور تو بشرا کے پاس پہلے سے تھا اور کچھ میں نے شادی کے موقع پر بنوا کر اسے دیا تھا۔ وہ سارے زیورات اچانک غائب ہو گئے تھے۔ بشرا کو یقین تھا کہ فیقے کے سوا کسی نے چوری نہیں کی، جبکہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ فیقہ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تنازع اس قدر بڑھا کہ بشرا کے مطالبے پر مجھے فیقے کو فارغ کرنا پڑا۔ مجھے یہ سب اچھا تو نہیں لگا، مگر میں بشرا کے سامنے مجبور ہو گیا تھا، اور یہ میری دوسری غلطی تھی۔ پہلی غلطی میں نے بشرا سے شادی کر کے کی تھی۔ وہ اپنی سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، کھانسی کے ایک دورے کو جھیلا اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، چند دن کے بعد بشرا نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں اس کے ایک جاننے والے بندے کو فیقے کی جگہ اپنے پاس ملازم رکھ لوں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنا کام چلانے کے لیے صرف ایک ہی شخص کی ضرورت تھی۔ میں فیقے اور شوکے کو ایک ساتھ صرف اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ وہ ایک طویل عرصے سے میری خدمت کر رہے تھے۔
پی کے جانے کے بعد مجھے کاشتکاری کے معاملات میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن بشرا نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ مجھ سے اپنی بات منوا کر ہی رہے گی، میں اس کی ضد بلکہ ہٹ دھرمی کے سامنے ایک مرتبہ پھر مجبور ہو گیا اور میں نے اس کے ایک واقف کار نذیر فر جیرے کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ ہاں، میں نے جیرے کو دیکھا ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بشرا کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ کافی عجیب سا بندہ ہے۔ جب تک وہ میرے کمرے میں موجود رہا اس کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ آپ اس میسنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھانے دار صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ انتہائی کمینہ اور بدذات شخص ہے۔ میں نے اسے ملازم تو رکھ لیا مگر اس نے بہت کم عرصے میں مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال دیا۔ وہ بشرا کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گیا تھا۔ شوقے نے کئی بار مجھے بتایا کہ جیرا نیت اور نظر کا ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن میرے دماغ میں اس حوالے سے ایک بے چینی سی بھر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جیرے پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی اور میری ان گناہگار آنکھوں نے بشرا اور جیرے کو حد سے زیادہ بے تکلف ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ایک رات بشرا سے خاصے سخت لہجے میں بات کی۔ حد ہو گئی بشرا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ملازم کو اس حد تک اپنے سر پر نہیں چڑھانا چاہیے کہ دیکھنے والے کو معیوب لگے اور اپنی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ اگر تم نے خود کو درست نہیں کیا تو میں جیرے کو نوکری سے نکال دوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے چراغ دین؟ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ کاش میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی۔ اس کی مکاری کو دیکھ کر میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ تھانے دار صاحب، میں نے بھی اس کی اور جیرے کی ایک ایک نازیبا حرکت ٹھوس ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکاری اور اس نے ایک ایسی بات کی جس نے مجھے خود اپنی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ رک کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو پھر سے ہموار کرنے لگا۔ اس دوران میں کھانسنے کا عمل بھی وقفے وقفے سے جاری رہا تھا۔ جب اس کی حالت نارمل ہوئی تو میں نے معتدل انداز میں کہا، چراغ دین، میرے تصور کرنے یا تکے لگانے میں وقت ضائع ہوگا، اور وقت ضائع کرنے والا در حقیقت خود کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تم اپنی ہی زبان سے بتا دو کہ اس رات بشرا نے تم سے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تم اپنی ہی نگاہوں میں گر گئے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے وہ ذہنی اذیت کی بلند منزلوں پر فائز دکھائی دیا۔ اس کا واضح مطلب تو یہی تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز راز فاش کرنے جا رہا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ چراغ دین نے مجروح اور کپکپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، بابا چراغ دین، تمہاری مردانگی کا چراغ تو بجھ چکا ہے لیکن میری خواہشات ابھی جوان ہیں۔ اگر میں کسی اور کے چراغ سے روشنی لے رہی ہوں تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ جب تمہارے پلے کچھ تھا ہی نہیں تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اس کی باغیانہ بلکہ مجرمانہ سوچ نے میرے تن بدن اور دل و دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے جیسے مفلوج کر دیا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی غلاظت بھری بھڑاس نکال تو دی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے پاس جا کر اپنا درد بیان کروں۔ بس اس رات میں اندر سے مرسا گیا۔ میں نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا اور بشرا سے بات چیت کو انتہائی ضرورت تک محدود کر دیا۔ میں اس ناقابل بیان اور ناقابل برداشت مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ پر اتنا گھنانا الزام لگا کر وہ اپنا کون سا غلیظ مقصد پورا کرنا چاہتی ہے۔ بس میری یہی کہانی ہے تھانے دار صاحب۔ اب آپ مجھے بے قصور جانیں یا گنہگار سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر میں اپنے رب اور ضمیر کے سامنے مطمئن ہوں کہ میں نے شبانہ کو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی عزت پر حملہ کرنا تو وہم و گمان سے باہر کی بات ہے۔ وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اس کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے ایک لفظ نہ بچا ہو۔ میرے پاس بھی پوچھنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا۔ بہرحال ان دونوں میاں بیوی کے بیانات کو تفتیش کی سان اور تجربے کی کسوٹی پر رکھ کر حقائق کی تہ تک پہنچنا ضروری تھا، اور یہی میرے پیشے کا تقاضا اول بھی تھا۔ جب دو افراد کے بیانات میں کھلا تضاد نظر آ رہا ہو تو اصول کے مطابق وہ دونوں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی غلط، بلکہ ان میں سے کوئی ایک سچا اور کوئی ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ بس مجھے اسی سچائی تک رسائی حاصل کرنی تھی، اس کے بعد یہ کیس خود بخود حل ہو جاتا۔ بشرا کی طرح چراغ دین کو بھی میں نے یہی تسلی دی تھی کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر میرے ہوتے ہوئے اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد میں شبانہ کا بیان لینے موضوع گوندلا والا روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل رضوان احمد بھی میرے ہمراہ تھا۔
चिराग दीन और बुशरा की शादी किन हालात में हुई थी और उन्होंने एक दूसरे से क्या पैमान बांधे थे, या इस शादी के बाद शुरू होने वाली अज़दवाजी जिंदगी में इन दोनों का क्या किरदार रहा था, ये सब साइड लाइन स्टोरी थी। मेरी तफ्तीश का असल मौजू ये था कि चिराग दीन ने बुशरा बीबी की बेटी शबाना पर मुजरिमाना हमला किया था क्या नहीं, क्योंकि चिराग दीन को इसी जुर्म के इल्जाम में हवाला पुलिस किया गया था। लेकिन मैंने ऊपर जिन मामलात का जिक्र किया, इस साइड लाइन स्टोरी से गुजरे बगैर मैं इस केस को हल नहीं कर सकता था। चिराग दीन का घर तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। गोंदलावाला में उसकी एक अच्छी साख थी, ताहम इस अफसोसनाक वाकये ने वहां रहने वालों को अंगश्ते बदंदा कर रखा था। हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे थे। चिराग दीन का मकान गांव के वस्त में वाक़ था और उसके घर के दरवाजे के सामने दरख्त भी लगे हुए थे। हमने अपने घोड़ों को इन दरख्तों से बांधा और दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक के जवाब में एक धान बान सी लड़की ने दरवाजा खोला और हमें हैरत भरी नजरों से तकने लगी। क्या ये बुशरा बीवी का घर है? मैंने एहतियातन तस्दीक तलब अंदाज में इस्तफसार किया। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और बुशरा की बेटी शबाना से मिलने आया हूँ। कबल इसके कि वो लड़की मेरे सवाल का जवाब देती, घर के अंदरूनी हिस्से से बुशरा की इस्तफसारी आवाज सुनाई दी। शबाना, बाहर कौन है? उस सांवली सलोनी लड़की ने अपनी माँ को बताया। अम्मा, थानेदार साहब तुमसे मिलने आए हैं। तो ये थी बुशरा की इकलौती बेटी शबाना, जिसकी रंगत अपनी माँ के बरक्स थी। यूं समझ ले कि अगर बुशरा सुबह थी तो शबाना को शाम कहा जा सकता था। ये मवाजना मेरे उनके रंगो रूप के तनाजुर में क्या है। पहले ही मरहले पर मुझे बखूबी अंदाजा हो गया कि शबाना भी काफी तेज तर्रार लड़की थी। मैंने अपना तारुफ कराते हुए उससे वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं बुशरा की बेटी शबाना से मिलने आया हूँ, और उसने बुशरा को बताया कि मैं बुशरा से मिलने आया हूँ। बहरकैफ इससे पहले कि मेरे और शबाना के बीच और कोई बात होती, बुशरा उसके अकब में नमूदार हुई और मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने अपनायत भरे लहजे में कहा, आए आए थानेदार साहब, इसे अपना ही घर समझे। वह उस बुशरा से खासी मुख्तलिफ लग रही थी जो सुबह मुझसे मिलने थाने आई थी। उस वक्त वो काफी गुस्सैली और गमज़दा दिखाई देती थी, मगर अब उसके तेवर ही बदले हुए थे। वो कहीं से भी सुबह वाली बुशरा नजर नहीं आती थी। हालांकि उसका बशरा वही था, ताहम अब वहां हुस्न मलाल की जगह हशाशत और बशाशत ने ले ली थी। वो अब तुर्दा की बजाय इसमें बामुसम्मा दिखाई दे रही थी। हम घर के अंदर दाखिल हो गए। वो लगभग 10 मरले जमीन पर तामीर शुदा एक कुशादा मकान था, जिसके सहन में अमरूद, अनार और शहतूत के पेड़ भी लगे हुए थे। कराची के रहने वाले चिराग दीन के मकान को 300 गज का घर समझ लें। बुशरा ने हमें बैठक में बिठाया और खासी बेतकल्लुफी से पूछा, थानेदार साहब, आप खाना तो खाएंगे ना? नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। हम लोग खाना खाकर थाने से निकले थे। बस मैं शबाना से चंद बातें करूंगा और वापस चला जाऊंगा। चाय तो चलेगी? वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए अपने आयत भरे अंदाज में मुस्तफसर हुई। मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ है। इस मौसम में चाय के साथ हलवा खाने का अपना ही मजा है। वो कुछ ज्यादा ही होशियार बर्दारी बेतकल्लुफी का इजहार कर रही थी। ऐन मुमकिन है कि ये उसका फितरी अंदाज हो, लेकिन चिराग दीन का इंकिशाफ अंगेज बयान अभी मेरे जहन में ताजा बताजा था। मैंने चश्मे बदन में फैसला कर लिया कि मुझे जल्द अज जल्द अपना काम निपटाकर यहाँ से रवाना हो जाना है। ठीक है बुशरा बीवी, मैंने बेहद मोहतात लहजे में कहा, तुम हमारे लिए चाय बनाओ, तब तक मैं शबाना का बयान ले लेता हूँ। उसके चेहरे पर मुझे तरद्दुद नजर आया, ताहम उसकी ये कैफियत लम्हाती थी। अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और मोतदल अंदाज में बोली, चाय बनाने में कौन सा वक्त लगता है जी, तब तक आप कर ले शबाना से सवाल जवाब। वो उधर बराबर वाले कमरे में है। बात के इख्तिताम पर उसने बैठक से मुल्हिका कमरे की जानिब इशारा भी कर दिया। तुम उसे इधर बैठक ही में भेज दो, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। बातचीत के लिए ये जगह ज्यादा मुनासिब लगती है। अगर चिराग दीन की सुनाई हुई कहानी में कोई सकम या झोल नहीं था, तो मुझे शबाना से तन्हाई में मुलाकात करने से इज्तनाब बरतना चाहिए था। इसीलिए मैंने उसे बैठक में भेजने के लिए कहा था। चले, जैसे आपकी मर्जी थानेदार साहब, बुशरा ने सादगी से कहा और बैठक से निकल गई। उसकी वापसी कमोबेश 15 मिनट के बाद हुई। उसने एक ट्रे उठा रखी थी और शबाना भी उसके साथ ही थी। उसने शबाना को मेरे सामने बैठने के लिए कहा और ट्रे में मौजूद अशिया को मेज पर सजाने लगी, जो 2 प्याली चाय और 1 प्लेट गाजर के हलवे पर मुश्तमिल थी। हलवे वाली प्लेट में मेरे और कांस्टेबल के लिए 2 चम्मच भी रखे हुए थे। बुशरा ने मुझसे मुखातिब करते होते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये उधर अपने कमरे में बैठी रो रही थी, बड़ी मुश्किल से चुप कराकर यहाँ लाई हूँ।
آپ نے اس سے جو بھی پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں تھانے دار صاحب، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بغور شبانہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں مجھے بھیگی ہوئی اور قدرے متورم نظر آئیں۔ اس بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے جب شبانہ نے ہماری دستک پر دروازہ کھولا تھا تو وہ مجھے کہیں سے بھی غمزدہ اور افسردہ دکھائی نہیں دی تھی۔ چائے اور گاجر کے کھوئے والے حلوے سے کمحقہ انصاف کرتے ہوئے میں نے شبانہ سے سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ وہ میری بات کا آدھا ادھورا جواب دینے کے بعد رونا شروع کر دیتی تھی۔ انہی حالات میں لگ بھگ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد میں شبانہ کے منہ سے ٹکڑوں کی صورت بس اتنا ہی اگلوا سکا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کمرے کی چھت مجھ پر آ گئی ہے۔ میں نے اپنے منہ پر سے رضائی کو ہٹایا تو پتا چلا کہ وہ کوئی انسان ہے جو مجھے دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے حلق کی پوری قوت سے چیخ ماری اور اماں کو پکارنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اماں لالٹین اٹھا کر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں چراغ دین کو دیکھا جو میرے اوپر لدا ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اماں نے شور مچایا تو آس پڑوس والے ہمارے گھر آ گئے۔ ان لوگوں نے چراغ دین کی خوب مرمت کی۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ پتا نہیں۔ اماں نے مجھے بتایا کہ چراغ دین کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جلد ہی اسے اپنے کیے کی سزا مل جائے گی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے دیکھ لیا نا میری بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے، بشرا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ شبانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تھانے دار صاحب سے بات کر آتی ہوں۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا اور شبانہ کے بیان کو لکھ بھی لیا ہے، میں نے شبانہ کے جانے کے بعد بشرا کی بات کے جواب میں کہا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جب یہ خود کو سنبھال لے گی تب میں اس سے تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ یہاں آؤں گا۔ میرے آخری الفاظ پر توجہ دیے بغیر بشرا نے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے بتائیں کہ چراغ دین کو کب تک جیل بھیجیں گے؟ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بشرا کو سب سے زیادہ دلچسپی چراغ دین کی سزا کی تھی۔ پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ میں چراغ دین کو پھانسی پر لٹکا دوں اور اب وہ اسے جیل بھجوانے کی بات کر رہی تھی۔ میں بشرا کی جانب سے پہلے ہی عدم اطمینان کا شکار تھا۔ اس پر شبانہ کے روتو رام پروگرام نے میرے شک کو مہمیز کر دیا۔ جب میں نے شبانہ کو دروازے پر دیکھا تو وہ حشاش بشاش تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بیٹھک میں لانے سے پہلے بشرا نے اسے رونے دھونے کی خصوصی ہدایت کی ہو۔ میں کل اس کیس کی رپورٹ تیار کروں گا، میں نے اس کی تسلی کی خاطر گہری سنجیدگی سے کہا، اور پرسوں چراغ دین کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ نے اس بڈھے کی کمینگی کی تفصیل تو جان لی ہے تھانے دار صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ وہ بدذات کسی رعد و رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس شیطان کے خلاف ایسی رپورٹ تیار کریں گے کہ اس کی باقی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے کھانستے ہوئے گزرے گی۔ میں اس کیس کے ہر کردار کے ساتھ انصاف کروں گا بشرا بیوی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گول مول مگر سچ پر مبنی بات کی، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ذرا سی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسی رات کانسٹیبل شفیع محمد نے مجھے بڑی اہم رپورٹ دی۔ شفیع محمد کو میں نے آج صبح گوندلا والا روانہ کیا تھا تاکہ وہ گاؤں میں گھوم پھر کر چراغ دین اور بشرا کے بارے میں معلومات جمع کر کے مجھ تک پہنچائے۔ اس کام کو ایک خفیہ مشن کی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے گزشتہ رات میں نے اسے اپنے کوارٹر میں یہ کام سونپا تھا اور اس وقت وہ میرے کوارٹر ہی میں موجود تھا۔ میری سٹاف کی نظر میں وہ اپنی بیمار خالہ کی عیادت کے لیے گوندلا والا گیا ہوا تھا۔ ہاں بھائی شفیع محمد، اس کے چہرے سے جھلکنے والے جوش کو دیکھ کر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا خبر لائے ہو؟ خبر نہیں، خبریں ملک صاحب، اس سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ میری کارکردگی کا احوال سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں کہا۔ گوندلا والے سے جو کچھ بھی لے کر آئے ہو اسے مجھ تک پہنچا دو۔ نمبر 1، کچھ شروع ہو گیا۔ بشرا کا تعلق اس گاؤں سے نہیں، وہ گجرانوالہ سے یہاں آئی تھی۔ گجرانوالہ تو کافی بڑا شہر ہے، اس وقت ہم اسی ضلع کی ایک تحصیل کے تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیا تم نے بشرا کا گجرانوالہ کا پتہ ٹھکانہ بھی معلوم کیا ہے؟ جی کیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ عورت گجرانوالہ کے ایک علاقے باغبان پورا کی رہنے والی ہے، اس کے گھر کا محل وقوع وغیرہ کا پتہ نہیں چل سکا ملک صاحب۔ چلو یہ اتنا ضروری بھی نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگر اس کے ماضی کا کھوج لگانا مقصود ہوا تو ہمیں کسی کھوجی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بہرحال تم آگے بتاؤ۔ نمبر 2،
चिराग दीन ने बड़ी मुतवाजिन और साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। लेकिन इस वाकये ने लोगों को हैरान कर दिया है। मैंने महसूस किया है कि चिराग दीन की बीवी बुशरा के सिवा गांव का कोई भी वसाइक उसे बदचलन या बदकिरदार तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस बात का अंदाजा तो मुझे भी हो चुका है, मैंने पुरसोच लहजे में कहा और सवालिया नजरों से कांस्टेबल की तरफ देखा। नंबर 3, शफी मोहम्मद मेरी निगाह के मफहूम तक रसाई हासिल करते हुए बताने लगा, मुझे पता चला कि गांव का चौधरी चिराग दीन की ज़राई अराज़ी खरीदने में गहरी दिलचस्पी रखता है। वो कई बार उसे मुंह मांगी कीमत देने की भी बात कर चुका है, लेकिन चिराग दीन किसी भी हाल में अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं। मैं गहरी सोच में डूब गया। कांस्टेबल ने पूछा, मलिक साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें अभी मजीद 1-2 रोज तक अपनी सकीना वासी की मिजाज पुरसी जारी रखना चाहिए, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। समझ गया जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला, और इस दौरान में तुमने बुशरा के मामूलात पर भी गहरी नजर रखना है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो किन लोगों से ज्यादा मिलती है, और अगर मुमकिन हो तो ये भी मालूम करो कि वो इन लोगों से किस नौयत की बातें करती है। मैं आपके हुक्म की तामील के लिए पूरी कोशिश करूंगा मलिक साहब, वो बड़े अज़म से बोला। इंशाअल्लाह आपको मेरी जानिब से किसी किस्म की मायूसी नहीं होगी। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर काम से लग जाओ। उसने मुझे सलाम किया और मेरे क्वार्टर से निकलकर तारीकी का हिस्सा बन गया। मौजू गोंदला वाला मेरे थाने से महज 2 फरलांग के फासले पर वाक़ था। नॉर्मल रफ्तार से चलने वाला इंसान इस फासले को बासानी 15 मिनट में तय कर सकता था। शफी मोहम्मद के जाने के बाद मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे दिमाग में 2 अहम पॉइंट्स चमक रहे थे। नंबर 1, चिराग दीन ने मुझे बताया था कि चौधरी साहब ने उसे किसी तकरीब में बुशरा से मिलवाया था। नंबर 2, कांस्टेबल शफी मोहम्मद की जबानी मुझे पता चला कि चौधरी चिराग दीन की ज़राई अराज़ी मुंह मांगे दामों में खरीदने में गहरी दिलचस्पी रखता था। और इन्हीं 2 अहम नुकात के साथ दिमाग धींगा मुश्ती करते हुए नींद की वादियों में उतर गया। मंगल 27 नवंबर की सुबह मैंने सरकारी मुसव्विर को बुलाकर बुशरा, शबाना और जीरा के कलमी खाके तैयार कराए और हवलदार खुदा बख्श को जरूरी हिदायत के साथ गुजरावाला के एक मारूफ इलाके बागबान पूरा की जानिब रवाना कर दिया। खुदा बख्श मेरी नजर में एक भरोसेमंद और बुर्दबार शख्स था, इसलिए मैंने उसे शफी मोहम्मद की मसरूफियात से आगाह कर दिया था। अगर शफी मोहम्मद की फराहम करदा मालूमात दुरुस्त थी तो खुदा बख्श को बुशरा एंड को के माजी को खंगालने में कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली थी। मैंने बुशरा वगैरह के खाके बनवाने के लिए उन्हें थाने बुलवाया था। चिराग दीन ने मुझे बताया कि जीरा बुशरा का लाया हुआ बंदा है, इसलिए मैंने एहतियातन उसका खाका भी तैयार करवा लिया था। इस मौके पर बुशरा ने हैरत आमेज उलझन के साथ मुझसे पूछा था, थानेदार साहब आपने हमारी तस्वीरें किस लिए बनवाई हैं? अपने रिकॉर्ड के लिए, मैंने उसके इत्मीनान की खातिर एक माकूल जवाब दे दिया। ऊपर से हुक्म आया है कि अब हर केस से वाबस्ता अफराद की तस्वीर भी फाइल में लगा करेंगी। ये सब मैंने अपने बड़े अफसरों के कहने पर किया है। फिर मैंने इस जवाब में भगाड़ने के लिए मजीद कहा, तुम लोगों के आने से पहले मैंने चिराग दीन की तस्वीर भी बनवाई है। वो मेरी इस वजाहत से मुतमईन नजर आने लगी। बवक्त रुखसत उसने मुझसे इस्तफसार किया, आज आप इस केस की रिपोर्ट तैयार तो कर लेंगे ना? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, मैंने कदरे बेजारी से कहा। मैं इसी काम में जुटा हुआ हूँ। इसके बाद उसने मुझसे मजीद कोई सवाल नहीं किया और शबाना और जीरा की मुअय्यत में वापस चली गई। दोपहर का खाना खाने के बाद में चौधरी हकनवाज गोंदल से मिलने मौजूद गोंदला वाला पहुंच गया। गोंदला वाला नामी इस गांव पर पिछली 2 सदियों से गोंदल बिरादरी की हुक्मरानी थी, इसीलिए वो गोंदला वाला कहलाता था। चौधरी हकनवाज गोंदल 55 साल का एक चाको चौबंद और बाजबरूत शख्स था। चंद बातों की तस्दीक की तलब मुझे चौधरी हकनवाज की इस अजीम शान हवेली तक ले गई थी। चौधरी ने हवेली के किंग साइज दरवाजे पर आकर मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुझे एक सजी सजाई कुशादा बैठक में ले गया, जहां नफीस और दबीज पेश कीमत तोहफे लगे हुए थे। फर्श पर ईरानी कालीन बिछा हुआ था और बैठक की दीवारों पर खानदान के मुतवक्की बुजुर्गों की फ्रेम शुदा बड़े साइज की तस्वीर आवेजा थी। रस्मी अलग सलग के बाद चौधरी मेरे लिए खाने का बंदोबस्त का जिक्र करने ही लगा कि मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब खाने की ना तो ख्वाहिश है और ना ही जरूरत। मैं पेट भर खाने के बाद ही थाने से निकला था। आप किसी किस्म का तकल्लुफ ना करें तो मेहरबानी होगी। इसमें तकल्लुफ वाली भला कौन सी बात है मलिक साहब? वो गहरी संजीदगी से बोला, यह नामुमकिन है कि कोई इंसान मेरी बैठक में आए और बगैर कुछ खाए पिए यहाँ से चला जाए, और फिर आप तो इस इलाके के थानेदार हैं।
آپ کی خاطرداری تو مجھ پر کسی فرض کی طرح عائد ہے جناب۔ چودھری حق نواز کی محبت بھری ضد کے سامنے میں مجبور ہو گیا اور اسے چائے وغیرہ تک محدود رکھتے ہوئے میں نے کھانے کی حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے کے نام پر میرے سامنے پرتکلف ناشتہ لگا دیا گیا۔ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق ہاتھوں اور منہ کو حرکت میں لے آیا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ باتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کل بھی گونڈلا والا آئے تھے، چودھری نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، اور مجھ سے ملے بغیر ہی آپ واپس بھی چلے گئے۔ آپ کی سی آئی ڈی تو بڑی مستعد اور فعال ہے چودھری صاحب، میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر چیز کا خیال اور حساب رکھنا پڑتا ہے ملک صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ 1000-1500 لوگوں پر حکمرانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر پہلو کی خبر رکھنے کے لیے مناسب انتظام تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے کھانے کا عمل جاری رکھتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا۔ اور سنائیں، وہ کریدنے والے انداز میں مستفسر ہوا۔ چراغ دین کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اسی کام میں لگا ہوا ہوں چودھری صاحب، میں نے جواب دیا، اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مدد اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ چودھری حق نواز میری نظر میں ایک اچھی ساکھ رکھنے والا بڑا زمیندار تھا۔ عام چودھری اور وڈیروں کے حوالے سے جس قسم کی منفی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ویسے قابل مذمت خصوصیات میں نے چودھری حق نواز گندل میں نہیں دیکھی تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کی ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ لیکن آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی اور شخص آپ کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا ایک خاص سبب ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیسا سبب؟ آپ کا نام اس کیس کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ ذرا اس بات کی وضاحت تو کریں جناب۔ چراغ دین کی منقوہ بشرا نے مجھے بتایا کہ آپ نے کسی تقریب میں اسے چراغ دین سے ملوایا تھا۔ میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ میں چودھری کے اندر کا احوال جاننے کے لیے دانستہ بات کو الٹ چکا تھا، حالانکہ یہ معلومات مجھے بشرا نے نہیں بلکہ چراغ دین نے دی تھی۔ اگر بشرا نے ایسا کچھ کہا ہے تو وہ اول درجے کی جھوٹی ہے ملک صاحب، وہ ناگواری سے بولا۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی بشرا کو یہاں بلا کر آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میری نگاہ میں آپ کی اہمیت ہے، اگر میں نے بشرا کی بات پر یقین کیا ہوتا تو پھر مدد مانگنے آپ کے پاس کیوں آتا؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے چراغ دین کو بشرا سے ملوایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور اس کا بھی ایک سبب ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ چراغ دین بار بار حریصانہ نظروں سے بشرا کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ 5 سال پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی اپنا موجود نہیں۔ میں اس کی فطری محرومی اور جبلی تشنگی کو سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے بشرا سے ملوا دیا تھا کہ ایک خوبصورت صنف مخالف سے چند باتیں کر کے وہ اپنے ناآسودہ جذبات کی تسکین کا سامان کر لے گا، مگر وہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار نکلا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ بشرا سے شادی کرنے والا ہے تو یہ بات مجھے حقیقت کی دنیا سے کوسوں دور ایک مذاق ہی لگی تھی، مگر اس چھپے رستم نے تو واقعتاً بشرا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید چراغ دین کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے۔ چودھری کی آخری بات نے مجھے خاصا محظوظ کیا۔ جناب عالی، چراغ دین کے پاس الادین کا چراغ ہے اور نہ ہی کوئی گیدڑ سنگھی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سارا جادو 18 ایکڑ زرعی اراضی اور 10 مرلے کے مکان کا ہے۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ بشرا نے اپنے بیان میں مجھے بتایا تھا کہ شادی سے پہلے چراغ دین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ساری زمین اور گھر اس کے نام کر دے گا، مگر شادی کے بعد وہ اپنے الفاظ سے پھر گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے چودھری کو بتایا۔ دوسری جانب چراغ دین قسمیہ یہ کہتا ہے کہ اس نے بشرا سے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور یقین دلایا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کا پورا خیال رکھے گا اور اس کی موت کے بعد یہ ساری زمین اور مکان وغیرہ انہی کا ہو جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات ملک صاحب، وہ تاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ چراغ دین نے بشرا سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کی تھی، اس سچائی کو وہ خود بھی تسلیم کر چکا ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ اپنے اس فیصلے پر ابھی تک پچھتا رہا ہے، بلکہ اس پر بشرا اور شبانہ نے جو تہمت لگائی ہے، چراغ دین کا خیال ہے کہ یہ اس کی اپنی ہی غلطیوں کا ثمر ہے۔
وقت گزر جانے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملک صاحب، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں مرد کی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کے خلاف نہیں ہوں، مگر ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنے قوا کا بھی دیانتداری سے جائزہ لے لینا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد نوجوانوں والے کھیل کھیلنے والوں کی ہڈی بسلی کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بشرا نے چراغ دین کو ناکارگی کا تانا بھی مار دیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا تھا چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات خود چراغ دین نے مجھے بتائی ہے، بلکہ اس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ بشرا نے اپنے ملازم جیرا کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ جب اس نے بشرا کو اس حرکت پر ڈانٹ ٹپٹ کی تو اس نے کمال ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ جو چیز چراغ دین اسے مہیا نہیں کر سکتا، اگر وہ دوسروں سے حاصل کرے تو اس پر چراغ دین کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کی زبان سے اس قسم کی زہریلی باتیں تو ناکارہ سے ناکارہ شوہر کو بھی جیتے جی قبر میں اتار سکتی ہیں۔ بے جوڑ شادیوں کا یہی انجام ہوتا ہے ملک صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ گند خانہ ضرور مچے گا۔ آپ چراغ دین اور بشرا کی بے جوڑ رشتے کے کھو میں ڈالیں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ذرا شبانہ کے معاملے کو ذہن میں رکھ کر مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ بشرا نے چراغ دین پر جو گھناؤنی تہمت لگائی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا۔ آپ اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ نے ان دنوں کے بیانات بھی لیے ہیں، میں آپ کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا دل سے معترف ہوں۔ آپ نے بھی تو اب تک کوئی نہ کوئی رائے قائم کر ہی لی ہوگی۔ بھائی میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ چراغ دین اس معاملے میں بے قصور ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کھٹراک کے پیچھے بشرا کا کوئی مکروہ مقصد کار فرما ہے، میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے کہ بشرا آخر چاہتی کیا ہے۔ میں بہت جلد اس راز تک رسائی حاصل کر لوں گا چودھری صاحب، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد بشرا اندر اور چراغ دین باہر ہوگا۔ چراغ دین کا باہر ہونا ہی میرے لیے فائدہ مند ہے ملک صاحب، وہ اپنے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ میں چاہتا ہوں وہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی 18 ایکڑ اراضی مجھے فروخت کر دے۔ میں اس طرف آنے ہی والا تھا کہ چودھری نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، تو آپ چراغ دین کی زمین خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ یقین مانے ملک صاحب، میں تو دل سے چراغ دین کا بھلا چاہتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ بھی یہ بات جان چکے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث بلکہ کوئی نام لیوا تک نہیں ہے۔ جب تک اس کی بیوی رضیہ زندہ تھی تو میں نے اس سے زمین خریدنے کی کبھی بات نہیں کی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ فرض کریں کسی رات یا کسی دن اس کی پھونک نکل جاتی ہے تو اس 18 ایکڑ زمین اور مکان کا کیا ہوگا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے جواب دیا، ظاہر ہے چراغ دین کی زمین اور جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی، لیکن اس صورت میں کہ کوئی دور نزدیک اس کا کوئی رشتہ دار موجود ہی نہ ہو۔ بشرا سے اس کی شادی سے قبل ایسے ہی حالات تھے، مگر اب بشرا کی شکل میں اس کی وارث اپنا وجود رکھتی ہے، وہ چراغ دین کی منکوحہ ہے، اس کی موت کے بعد سب کچھ بشرا ہی کو ملنا ہے۔ اب بحق سرکار ضبطی کا امکان بھی نہیں رہا چودھری صاحب۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں، اسی لیے میں نے پچھلے 1 سال سے چراغ دین کی زمین کی خریداری کی بات نہیں کی، مگر میری نظر میں بشرا کوئی اچھی عورت نہیں ہے، وہ کبھی بھی چراغ دین کے ساتھ مخلص نہیں رہی۔ آپ نے چراغ دین ہی کی زبانی بشرا کے کالے کرتوتوں کی کہانی سن لی ہے۔ بس میں انتظار کر رہا تھا کہ کب ان کی شادی کا اختتام ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ باقی جہاں تک چراغ دین کی زمین کی خریداری میں میری دلچسپی کا معاملہ ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کے غرض سے متوقف ہوا، پھر اٹل لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ میرا اخلاقی حق بھی ہے، میں اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بھی، میری زرعی اراضی سینکڑوں ایکڑ پر محیط ہے، میرے بعد اگر کسی شخص کے پاس کچھ قابل ذکر زمین ہے تو وہ چراغ دین کے یہی 18 ایکڑ ہے۔ اگر چراغ دین اس دنیا میں باقی نہیں رہتا تو اس صورت میں مذکورہ قطع اراضی میرے پاس آنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ملک صاحب اس پورے علاقے میں ایک بھی شخص 18 ایکڑ زمین کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے میرے، اور میں باہر کے کسی خریدار کو کسی بھی حال میں یہ زمین خریدنے نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے خیالات تک کامل رسائی حاصل کر لی ہوگی۔ چودھری حق نواز گوندل کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ اس کی وضاحت کے بعد خارج از سوچ ہو گئے تھے۔
اس نے اپنی بات کے اختتام پر میرے لیے ایک سوال چھوڑا تھا، لہٰذا میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں چودھری صاحب، آپ کے خیالات سے میں کما حقہ واقف ہو گیا ہوں، تو پھر حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ جب میں نے چودھری سے مدد والی بات کی تھی اس وقت میرے ذہن میں اس کی ذات کے حوالے سے کچھ اور ہی چل رہا تھا، لیکن اب میری سوچ بدل چکی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہہ دیا، چودھری صاحب، میں نے شروع میں آپ کی CID کی تعریف کی تھی، آپ ذرا اپنے نظام جاسوسی کو حرکت میں لائیں اور مجھے بتائیں کہ بشرا کون ہے، اس کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ اگر مجھے اس کے ماضی سے آگاہی حاصل ہو جائے تو اس سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے کانسٹیبل شفیع محمد کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں حوالدار خدا بخش کو گجرانوالہ کے علاقے باغبان پورا روانہ کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ معلومات غلط ثابت ہو جاتی تو میں خود کو کسی بند گلی میں کھڑا پاتا۔ اسی چیز کے بچاؤ کے لیے میں نے چودھری کے وسائل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ مجھے صرف 2 دن کا وقت دیں ملک صاحب، اس نے معتدل انداز میں کہا، میں اس عورت کا پورا شجرہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں نے چودھری کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حویلی سے نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ چودھری سے ہونے والی اس طویل ملاقات نے میرے ذہن کی کئی کھڑکیاں کھول دی تھی۔ چودھری حقنواز گوندل نے بشرا کے ماضی کو کھنگالنے کے لیے مجھ سے 2 دن کی مہلت دی تھی، لیکن میرے ہوشیار حوالدار نے ایک ہی دن میں اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ بدھ 28 نومبر کے دوپہر خدا بخش گجرانوالہ سے واپس آیا تو اپنے ساتھ سنسنی خیز اور انکشاف انگیز خبریں بھی لایا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، اس کی آواز میں جوش و خروش کا سمندر موجزن تھا، باغبان پورا میں بشرا کبھی نہیں رہی، تاہم وہاں کے رہائشی ایک چلتا پرزہ قسم کے شخص نے ان خاکوں کو پہچان لیا۔ مذکورہ بندے کی زبانی مجھے پتا چلا کہ بشرا کا اصل نام نرگس، شبانہ کا مریم اور جیرے کا حنیف ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیرا، میرا مطلب ہے حنیف، نرگس کا شوہر ہے اور مریم ان کی سگی بیٹی ہے، اسی لیے مریم کی رنگت اور نئے نقش نرگس کے بجائے حنیف سے میل کھاتے ہیں۔ یہ تینوں بہت ہی شاطر اور چالباز لوگ ہیں۔ انہوں نے ادھر گجرانوالہ میں کئی ایک وارداتیں کی ہیں اور اب اسی مقصد سے یہ یہاں آئے ہیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ملک صاحب، یہ آخری بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، میرے خیال میں اس فراڈ فیملی کے لیے ہمہ خانہ زحل اسد کا ٹائٹل نہایت ہی موزوں اور مناسب رہے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ادھر گجرانوالہ کے 2 تھانوں میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹس بھی درج ہیں۔ یہ تینوں بہت ہی سوچ سمجھ کر ایسے مالدار افراد کا انتخاب کرتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوں اور ان کے آگے پیچھے رشتہ داروں کا جھمیلا بھی نہ ہو۔ اب کی بار انہوں نے بابا چراغ دین کو شکار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، مگر میں کسی بھی قیمت پر چراغ دین کو ان مردودوں کے ہاتھوں لٹنے نہیں دوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ کے ذہن میں کچھ خاص چل رہا ہے ملک صاحب، وہ بڑی اعتماد سے بولا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس خاص کو میں تمہاری مدد سے خاص الخاص بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم تیار ہو خدا بخش؟ ہر لمحہ تیار ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ آپ حکم تو کریں۔ تمہیں کل صبح دوبارہ ان خاکوں کے ساتھ گجرانوالہ جانا ہوگا، میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جن 2 تھانوں میں 3 نوسربازوں کے خلاف پولیس کی رپورٹ درج ہے، وہاں کی پولیس کو بتانا ہوگا کہ ہم نے ان کے مطلوبہ مجرموں کو پکڑ کر اپنے تھانے کے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی ملک صاحب، بات تو میری سمجھ میں بیٹھ گئی ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس نیک کام کے لیے کل صبح کا انتظار کیوں؟ آپ کہیں تو میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ بھائی وہ انتظار اس لیے کہ آج ہم نے یہاں پر چند اہم کام بھی تو نپٹانے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اوہ، بے ساختہ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگ گیا۔ منظر چودھری حقنواز گوندل کی حویلی کا تھا اور مجھ سمیت وہاں کم و بیش 1 درجن افراد موجود تھے، اور ہم سب کا میزبان چودھری حقنواز تھا۔ دیگر شرکائے محفل میں بابا چراغ دین، نرگس اور بشرا، حنیف اور جیرا، مریم اور شبانہ اور موضوع گوندلانوالہ کے مولوی صاحب بھی شامل تھے۔ ان مولوی صاحب کا نام وحید الدین تھا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل اور حوالدار خدا بخش بھی تھا۔ میں نے مولوی وحید الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مولوی صاحب، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟
بات کے اختتام پر میں نے نرگس کی جانب اشارہ کر دیا۔ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کراری آواز میں بولا، اس کا نام بشرا ہے۔ میں نے لگ بھگ 1 سال پہلے چراغ دین سے اس کا نکاح پڑھوایا تھا۔ کیا چراغ دین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ درجن بھر افراد کے سامنے اس عورت کو طلاق دے دے؟ میں نے مولوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل، چراغ دین اس بات کا پورا حق رکھتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ میاں بیوی میں اگر کسی قسم کا جھگڑا ہو تو معاملات کو بنانے اور سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ان میاں بیوی کے جھگڑے سے آگاہ کرتا ہوں مولوی صاحب، میں نے قدرے کڑوے لہجے میں کہا۔ آپ اپنی تمام دینی اور دنیاوی علوم استعمال کر کے ان کا تنازع ہی نپٹا دیں۔ یہ تو بہت نیک کام ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ مجھے ان کے مسئلے کے بارے میں بتائیں، اللہ کے حکم سے میں ابھی سب کے سامنے اس مسئلے کو حل کر کے دکھاتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا مسئلہ سب کے سامنے حل ہو، کیونکہ اس کے بعد مجھے بھی چند اہم کام نپٹانے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس وقت میں حاضرین مجلس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ تذبذب میں نرگس اور حنیف تھے۔ انہیں اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ بے خبری میں وہ کسی ہم رنگ زمین جال میں قدم رکھ چکے ہیں۔ جال بھی چودھری حق نواز گندل کے تعاون سے پھیلایا ہوا تھا، جس سے فرار یا نجات ممکن ہی نہیں تھی۔ چودھری کے مسلح ملازم بیٹھک کے دونوں دروازوں پر چاق و چوبند کھڑے تھے۔ 1 سال پہلے آپ نے جس بشرا کا چراغ دین سے نکاح پڑھوایا، اس کا اصل نام نرگس ہے مولوی صاحب، میں نے مولوی وحید الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پاٹدار آواز میں کہا، اور نرگس پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کے خاوند کا نام حنیف ہے، میں نے حنیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ نرگس سب کو یہی بتاتی ہے کہ اس کا شوہر انور جٹ 4 سال پہلے اسے طلاق دے کر چلا گیا۔ حنیف کا تعارف وہ اپنے ملازم ویرا کی حیثیت سے کراتی ہے۔ مریم ان دونوں کی سگی اولاد ہے، اور یہ لوگ سیدھے سادھے چراغ دین کی زمین اور مکان کو ہڑپ کرنے کے لیے گوندلا مالا آئے تھے۔ اتنا کافی ہے یا اور کچھ بھی بتاؤں مولوی جی؟ استغفر اللہ، مولوی وحید الدین نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے اپنی بے خبری میں ان کا نکاح پڑھوا کر بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ مولوی صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ قصور آپ کا نہیں، اس دغاباز عورت کا ہے جس نے آپ سے حقیقت کو چھپایا تھا۔ اس کا علاج میں اور چراغ دین مل کر کریں گے۔ تھانے دار جھوٹ بول رہا ہے مولوی صاحب، نرگس فریادی لہجے میں بولی، پھر چودھری حق نواز کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، چودھری صاحب آپ ہی کچھ کریں، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بڈھا چراغ دین مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ ہاں میں یہ تو جانتا ہوں، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ تم لوگ پہلے بھی ادھر گجرانوالہ میں اس طرح کئی لوگوں کو بیوقوف بنا چکے ہو۔ گجرانوالہ کے 2 تھانوں میں تمہارے خلاف رپورٹیں بھی درج ہیں۔ میں نے یہ مجلس منعقد کرنے سے پہلے چودھری کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہ کارروائی تھانے کے اندر عمل میں لائی جائے، لیکن چودھری کے مشورے پر اس خصوصی پروگرام کو اس کی حویلی پر رکھا گیا تھا، اور وہ بھی درجن بھر افراد کی موجودگی میں، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ چودھری حق نواز کا کوڑا اور چٹا جواب سن کر نرگس کا رنگ پک پڑ گیا۔ حنیف کے سانولے چہرے پر بھی سرسوں کھل گئی تھی، اور مریم کی حالت بھی دیدنی تھی۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں چراغ دین نے معزز گواہوں کی موجودگی میں بشرا یعنی نرگس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ میں نرگس، حنیف اور مریم کو اپنی حراست میں لے کر تھانے لے آیا۔ گرفتاری کے وقت نرگس نے حد درجہ سراسیمہ آواز میں مجھ سے سوال کیا، آپ ہمیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آج کی رات آپ لوگ میرے تھانے کے مہمان ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ چراغ دین کی رہائی کے بعد تھانے کی حوالات بہت سونی سونی سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موت کے سائے رفت کرنے لگے۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے استفسار کیا، اس کے بعد تمہارے اصلی ساکوں کو اطلاع دے دی گئی ہے، میں نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا۔ کل کسی بھی وقت گجرانوالہ کی پولیس تمہاری بارات لے کر آئے گی اور تم تینوں کو اپنے ساتھ تھانے لے جائے گی، آگے ان لوگوں کی مرضی۔ میرا کام چراغ دین کو تم جیسی دغاباز عورت کے شر سے محفوظ رکھنا تھا، اور الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے چراغ دین کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے ڈھونڈنے لگی جیسے اس کا بس چلتا تو وہ کسی وحشی درندے کی مانند مجھے کچا چبا جاتی۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔
انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.